बद किरदार है ये लड़की, इसके दामन पर दाग लग चुका है। छोटे से सहन में मारिया बेगम की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। कसम खुदा की मैं बेकसूर हूँ। मगर मारिया बेगम ने इसकी बात काटते इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इस मासूम को घर से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि इसने इनके शराबी भांजे से निकाह करने से इनकार कर दिया था। वो अब गुस्से से खोलते इस पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। वो अपनी सौतेली माँ के रहमो कर्म पर थी। मोहल्ले वालों की तासुब भरी नज़रें अंशा पर थीं। वो ज़मीन पर नज़रें झुकाए एक ही बात दोहरा रही थी कि ये इल्ज़ाम झूठा है, मैं बेकसूर हूँ। मगर मारिया बेगम ने फ़रऔन बनते एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते इसको घर से बाहर धकेल दिया। सुनसान सड़क पर चलते इनके शराबी भांजे की जब इस पर नज़र पड़ी तब इसने कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। वो बेड पर लेटी पुरसुकून नींद में सोई हुई थी। इसके बिल्कुल पास बेड के करीब कुर्सी पर एक इंतहाई नफीस सी खातून मौजूद थी। इनके हाथ में तस्बीह थी। वो बार बार तस्बीह पर कुछ पढ़कर अंशा के मुंह पर फूंक मारती। अंशा के वजूद में जंबश सी हुई। इसने अपनी आंखें खोली। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एकदम से वह हड़बड़ा कर उठी और सामने बैठी खातून के गले लग गई। अम्मी, अम्मी, आप कहाँ थी? मैंने आपको कितना याद किया, आप कहाँ चली गई हैं? देखिए, आपके बगैर आपकी अंशा का क्या हाल हो गया है। अम्मा, मुझे मुआफ़ कर दें, पर मुझे अपने गले से लगा लें। वो बेरब्त सी बातें किए रोती चली जा रही थी। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। इस आवाज़ पर एकदम से जैसे वो होश में आई और सीधी हो बैठी। इसने फटी फटी निगाहों से सामने बैठी खातून को देखा और अपना चेहरा अपने हाथों में गिराया। मैं कहाँ हूँ? मैं किधर हूँ? आप कौन हैं? मुझे यहाँ कौन लाया? एक साथ इसने कई सवाल कर डाले तो वो खातून मुस्कुराईं। उन्होंने इसे कोई जवाब ना दिया और पीछे की तरफ देखकर खुले दरवाजे से आवाज़ लगाई, अज़र, अज़र, इधर आओ बेटा, देखो ज़रा, इस लड़की को होश आ गया है और वो तुम्हारा पूछ रही है। ये सुनकर अंशा हैरान हुई। तभी दरवाजे से अज़र अंदर दाखिल हुआ और इसने बेड पर हैरत ज़दा सी अंशा को देखा, जो दरवाजे की सिमत ही देख रही थी। आप ठीक हैं? अज़र ने अंदर दाखिल होकर ये कहा तो वो रोने लगी। अज़र घबरा सा गया और अपनी चची जान की तरफ देखा। चची जान, कुछ कहे ना इससे, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं इसे देख लेती हूँ। लेकिन अज़र वहीं बैठ गया। बेटा, तुम कौन हो और तुम रात को सुनसान गली में क्या कर रही थी? वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की? मुझे यहाँ से जाने दे। वो खड़ी होकर जाने लगी। तभी अज़र ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। आप यकीन करें, आप हमारी हिफाजत में हैं। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हमारा घराना एक ख़ानदानी घराना है और उम्मीद है कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। भारी गंभीर आवाज़ में कहकर इसने अंशा को तसल्ली दी तो वो एकदम से चुप हो गई और दोबारा से बेड पर टिक गई। बेटा, मैं जाती हूँ, इसके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि अभी इससे सवालात करना मुनासिब नहीं है। चची जान ने आगे आकर अज़हर के पास सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और बाहर निकल गई। अज़हर वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गया। आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी चची जान है और मेरे वालिदैन हैं भी जान हैं। आप जब तक यहाँ चाहें रह सकती हैं। अज़हर ने इसे तसल्ली दी तो वो पुरसकून सी होकर बेड के कराउन से टेक लगा गई। अज़हर उठकर वहाँ से बाहर आ गया। चची जान, ये बहुत ज़्यादा सदमे में दिखाई दे रही है। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता मालूम कर लें कि आखिर ये कहाँ रहती है, इसके वालिदैन कहाँ हैं। उम्मीद है कि आप ये मामला देख लेंगी। अज़हर ये कहकर वहाँ से रवाना हो गया। अंशा आंखों से बहते आंसुओं के साथ खुद से एक ही सवाल कर रही थी कि मैं किस हैसियत से यहाँ रहूँगी और आखिर कितने दिन तक। इसने अपनी आंखें खोलकर आंसू साफ किए तो वही नफीसी खातून इसके पास आकर बैठ गई और उन्होंने इसके आगे नाश्ता रखा। क्या सुबह हो गई है? वो गायब दिमागी से इनसे पूछने लगी। हाँ बेटा, तुम सारी रात हमारे पास रही हो। मैं तुम्हारा माजी नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी अच्छे घराने से हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी कि तुम खुद अपने माजी के बारे में मुझे बताओ, लेकिन फ़िलहाल तुम मुझे आंटी कह सकती हो। जब तक चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। अंशा ने खाली खाली निगाहों से इसे देखा। उन्होंने ट्रे में रखे पराठे का एक निवाला तोड़ा, अंशा के मुंह में डाला। अंशा ने खामोशी से वो निवाला खा लिया। इसने आहिस्ता आहिस्ता
اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میری زندگی حسین تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن 5 سال کی عمر میں مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں آنے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اسے بتانے کے لیے مجھے اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑے گا۔ اظہر نے بھی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ سنا تھا اور قرب سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کی گہری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے ہی شاید اس کا نصیب بگاڑ دیا تھا، اور آج وہ ایک اجنبی کے گھر میں بیٹھ کر انہی سے اپنی دکھ بھری داستان کہہ رہی تھی۔ انشا، انشا، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ تم چھت پر کیا کر رہی ہو؟ ماریہ بیگم کی آواز سن کر چھت پر ٹہل ٹہل کر کتاب سے سبق یاد کرتے ہوئے اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ جی امی، آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے کتاب بند کی اور چھت سے نیچے آنے لگی، لیکن ماریہ بیگم کے تیور دیکھ کر اس کا سانس ایک دم سے جیسے رک گیا۔ کیا ہوا امی؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ بارش کا موسم ہو رہا ہے، کپڑے تار پر سوکھ رہے ہیں، کم سے کم انہیں ہی اتار لیتی۔ نہ جانے کس طرح کی نکمی اولاد ہو، میں تو تمہارے باپ سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں۔ جاؤ، اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چھت پر جا کر تار پر لٹکے ہوئے کپڑے اتارو۔ یہ سنتے ہی ماریہ نے کتاب رکھی اور سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی اوپر چڑھی تو سامنے والی چھت پر کھڑے دانش کی اس پر نظر پڑی۔ وہ اسے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا۔ ماریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، اپنے کام سے کام رکھو، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آتی ہوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ کر سارے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ لیکن یہ کیا؟ دانش اپنی چھت پھیلا کر اس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے گھر میں اس طرح آتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے دانش کی سائڈ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جانا چاہا، تبھی دانش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے زور سے کھینچا کہ کپڑے سارے وہیں گر گئے اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ انشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا زور دے کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی، دانش نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ انشا نے چیخ مار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن دانش نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، بغیرت انسان، چاہتے کیا ہو تم؟ ہٹو یہاں سے۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں چھوڑ دیا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ دانش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انشا نے چلانا چاہا تو اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتفاق سے آس پاس کی چھتوں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ انشا کی عزت دو کوڑی کی ہو جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک رچا رچایا کھیل ہے جو اس کی سوتیلی ماں ماریہ بیگم نے بنایا ہے تاکہ وہ اسے گھر سے نکال سکے۔ ایک بار پھر سے ماریہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ انشا، کہاں رہ گئی ہو؟ اتنی دیر ہوتی ہے کیا؟ یہ سن کر انشا کا سانس تیز ہو گیا۔ چھوڑ دو مجھے، بغیرت انسان! اس نے بھرپور جھٹکا دے کر دانش کو دور ہٹانا چاہا، لیکن وہ مضبوط قلعے کی طرح اسے تب تک اپنے باہوں میں جکڑے ہوئے تھا جب تک ماریہ بیگم خود چل کر اوپر نہ آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماریہ بیگم نے چلا کر کہا تو دانش نے ایک دم سے انشا کو چھوڑ دیا اور ہنسنے لگا۔ یہ خود میری باہوں میں آنے کے لیے مچل رہی تھی تو ہمیں آج موقع مل گیا۔ موسم بھی خوبصورت ہے اور آپ کی بیٹی کی امنگیں بھی جوان ہیں۔ انشا دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی، لیکن ماریہ بیگم نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا اور تم چھت پر یہ کام کرتی ہو؟ تم تو مجھے کہتی ہو کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں، تو یہ ہے تمہاری پڑھائی؟ دانش کی باہوں میں پگھلنا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ماریہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں امی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میں کب سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہی رو پڑی تھی۔ اس سے جملہ بھی مکمل نہ ہوا۔ کیا سمجھتی ہو تم میری ناک کے نیچے کھیل کھیلتی رہو گی اور مجھے کچھ پتہ نہ چلے گا؟ یہ تو مجھے آج پتہ چل گیا۔ آنے دو تمہارے باپ کو، اس کے سامنے تمہاری عزت دو کڑی کی نہ کی تو میرا نام بھی ماریہ نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ بد کرداروں کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے کی طرف لے جانا چاہا۔ ماریہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ ویسے بھی شام ہونے کے قریب تھی۔ اس کے والد صاحب 5 بجے گھر آ جایا کرتے تھے۔ باہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔
मारिया बेगम ने फ़ौरन से उठकर दरवाज़ा खोला। असगर साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अंशा की ये हालत देखी तो हैरान हो गए। क्या हो गया है अंशा को? उन्होंने अंशा को इशारे से अपने पास बुलाया, लेकिन मारिया बेगम ने इसे वहीं ठहर जाने का कहा। वहीं रुक जाओ, ये बदकिरदार है। आप नहीं जानते कि इसने आपकी इज्जत मट्टी में मिला दी है। मोहल्ले के तमाम लोगों को पता चल गया है कि इसका और दानिश का चक्कर है, और आज ये दोनों छत पर रंगे हाथों एक दूसरे के साथ नाजीबा हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। अब ये रोकर ड्रामे करके खुद को आपके सामने मजलूम साबित कर रही है। इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूँगी। असगर साहब ने फटी फटी निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा था, जो 20 साल की थी, जो कॉलेज में पढ़ रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम मेरी ही इज्जत को खाक में मिला दो। इनकी आवाज़ में बेचारगी और बेबसी नुमाया थी। नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही हैं। असगर साहब का हाथ उठा और उन्होंने इसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान जड़ दिए। चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा ये गुनाह मुआफ़ कर दूँगा? हर बार मैंने मारिया को नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस घर से जाने का कह रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। शोर शराबे पर मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। दरवाज़ा वैसे भी खुला हुआ था। मारिया बेगम ने फातिहाना निगाहों से अंशा की तरफ देखा और अंशा की आंखें तो जैसे रो रो कर सूज चुकी थीं। इसे लगता था कि वो अपनी बेनाई खो देगी। बाबा, मेरी बात तो सुने। लेकिन इसके वालिद साहब ने इसका हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर धकेल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ये आवाज़ सुनकर वो वहीं ठहर सी गई और फिर छोटे छोटे कदम उठाते हुए सदमे किसी कैफियत में मोहल्ले वालों की तौसब भरी निगाहें अपने वजूद पर बर्दाश्त करके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वापस जाने लगी। जहन बिल्कुल मौफ था, काम नहीं कर रहा था। कहाँ जाए, क्या करे? अंशा को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अनजान रास्तों पर चलती रही। तभी एक बाइक इसके आगे आकर रुक गई तो वो जैसे होश में आई और सामने बाइक पर मौजूद शख्स की तरफ नजरें उठी तो इसके पूरे वजूद में नफरत भर गई। इसे वो दिन याद आने लगा जब मारिया बेगम ने इसे अपने पास बुलाया था। बेटा देखो, ये मेरा भांजा नफीस है। और इनके कहने पर इसने जैसे ही नफीस की तरफ नज़र घुमाई, इसमें नफासत ज़रा बराबर भी ना थी। वो एक पल के लिए हैरान हुई कि भला इसकी माँ इसे नफीस से क्यों मिलवा रही है। मैंने सोचा है कि नफीस की माँ से तुम्हारे लिए बात करूं और तुम दोनों का रिश्ता तय हो जाए। अंशा अपनी जगह पर ठहर सी गई। इस शख्स से मैं शादी नहीं करूंगी। इसे देखकर लग रहा है कि ये नशे में मुब्तला है। नफीस ये सुनकर मुस्कराया, लेकिन मारिया बेगम के चेहरे पर नागवारी फैल गई। हर कोई नशा करता है, बताता नहीं है। हर मर्द नशे में मुब्तला होता है। अब वो किसी भी किस्म का नशा हो, ये तो सिर्फ छोटी मोटी शराब ही पी लेता है, वो भी कभी कभार। और तुम यकीन करो, तुम्हें खुश रखेगा। तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हारी और इसके रिश्ते की बात चलाऊं। अंशा ने रोते हुए मारिया बेगम की तरफ देखा था। आप बस मुझे इतना बताएं कि अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप इसकी शादी नफीस से करती? मारिया बेगम इसका ये जवाब सुनकर अपनी जगह जम सी गई। क्यों जवाब देना, चुप क्यों हैं? नफीस भी वहाँ से खड़ा हो गया और इसके बिल्कुल बराबर में आकर इसे समझाने लगा। दूर रहें मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं एक नशई और शराबी से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। मैं इसलिए पढ़ लिख नहीं रही कि अपनी सारी ज़िंदगी इसकी मार खाते गुजार दूँ। ये कहकर अंशा तो वहाँ से चली गई, लेकिन मारिया बेगम अंगारों पर लौटने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने दानिश को अच्छी खासी रकम देकर इसे कायल कर लिया कि जब अंशा रोज़ शाम को अपनी कॉलेज का काम याद करने के लिए छत पर आए तो वो इसे बहकाए, इसके करीब होने की कोशिश करे। दानिश अपने इस मिशन में कामयाब हुआ। मारिया बेगम ने इसे अच्छी खासी रकम दी थी ताकि वो अंशा को सबक सिखा सकें। इसने इनके भांजे को ठुकराया था और इस बात का बदला लेने के लिए मारिया बेगम ने इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसे घर से ही बाहर निकाल दिया। अब वो बेआसरा और बेसहारा वहाँ से चलती चली जा रही थी। तभी इसे वो इनका वही शराबी भांजा बाइक पर अपने बिल्कुल करीब नजर आया। वो एकदम से पीछे हटी। क्यों निकल गया तुम्हारा सारा गुरूर? मुझे शराबी कहकर तुमने ठुकराया। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, इसमें क्या है, सब पीते हैं, लेकिन
تم نے جس طرح میری تذلیل کی، آج تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ سینے پر بازو لپیٹ کر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا تو انشا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں تمہاری عزت دو کوڑی کی جب تک نہ کر لوں تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ رات کا گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ گھر سے تبھی نکل آئی تھی جب اس کے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نکال دیا۔ اب وہ نامعلوم راستوں پر ایک بار پھر سے اپنی سوتیلی ماں کے شرابی بھانجے سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور دوڑنے لگی، لیکن وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، آخر کب تک دور بھاگتی؟ تبھی نفیس نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ زور سے کھینچا کہ اس کے گلے پر اور اس کی گردن پر زخم بن گئے۔ وہ چیخ اٹھی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، لیکن نفیس اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک سنسان اور ویران گلی میں لے آیا اور آگے بڑھتے وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، تبھی ایک زوردار گھونسا نفیس کو کسی نے کمر پر مارا۔ وہ پوری جان سے ہل گیا۔ انشا کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تو انشا دور ہو گئی اور اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، لیکن دوپٹہ تو دور کہیں دوسری گلی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ نہ جانے کون نوجوان اجنبی تھا جس نے نفیس کو اس سے دور کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کون ہوتے ہو تم ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ یہ میری منگیتر ہے اور میرا جو چی چاہے گا وہ میں کروں گا، ہمارے بیچ مت آنا۔ نفیس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سامنے کھڑے ہینڈسم سے نوجوان نے نفیس کو غصے سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں بھلا؟ اپنی منگیتر کو کوئی بیچ سڑک پر یوں رسوا کرتا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز اتنی گمبھیر تھی کہ انشا اسے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی منگیتر نہیں ہوں۔ یہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ انشا منہ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جو کچھ اس کے ساتھ نفیس کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بعد تو وہ جینے کی تمنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے ایک بار پھر سے انشا کو تھپڑ مارنا چاہا۔ خبردار، میرے ہوتے ہوئے تم کسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے جو نہ جانے کون تھا، جو فرشتہ بن کر انشا کی زندگی میں آیا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا۔ جاتے ہو یہاں سے یا پولیس کو بلواؤں؟ اس نے ایک بار پھر سے نفیس کو دھکا دے کر گن پوائنٹ اس پر تانی تو نفیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جا رہا ہوں میں، لیکن یاد رکھو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر انشا کو دھمکی دینا نہ بھولا اور اسی وقت اسے ویران سنسان گلی سے تیز تیز قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ اب گلی میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ انشا وہی زمین پر بیٹھ کر اپنے منہ کو چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ کیا راستہ بھول گئی ہیں؟ میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ وہ نوجوان آگے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی نما انداز میں پوچھنے لگا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ انشا جیسے پھٹ پڑی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی نامعلوم منزل کی طرف، تبھی اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شام سے لے کر اب رات ہونے والی تھی اور اس دوران اس پر جو قیامت ٹوٹ پڑی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ وہ نوجوان آگے آیا۔ انشا وہی زمین پر گرنے لگی کہ اس نوجوان نے اسے تھام لیا۔ ہیلو ہیلو، اٹھے کون ہے؟ آپ کا کوئی تو گھر ہوگا نا؟ لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اب کیا کروں میں؟ وہ ایک دم سا پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً سے اسے سہارا دے کر دوسری گلی میں کھڑی گاڑی میں بٹھایا اور وہ خود ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے آ کر رکی تو اس نے دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ ہلکا ہلکا ہوش میں تھی۔ وہ اسے لے کر اندر آیا تو سامنے کھڑی تینوں خواتین کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پورے 3 سال بعد وطن واپس آیا تھا اور اپنے ساتھ اگر کسی لڑکی کو اندر گھر میں لے آئے تو سب کیا ہی سمجھیں گے، اس لیے سب سے پہلے بھی جان نے سوال کیا تھا، امی شفق کہاں ہے؟ شفق سے کہو اسے سنبھالے۔ اس نے فوراً سے بھی جان کو نظر انداز کر کے اپنی امی کو مخاطب کیا۔
اور ملازمہ کا پوچھا۔ شفق فوراً سے آگے آئی اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو سہارا دے کر اندر کی طرف لے گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ بتاؤ گے یا نہیں؟ سفید بالوں والی بی جان نے غصے سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا، جو 3 سال بعد گھر واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک عدد لڑکی بھی ساتھ لایا تھا۔ پانی تو پلا دیں یار، یہ کیسا استقبال ہے، بالکل پھیکا پھیکا سا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تو تمہارا استقبال جوتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں امی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چچی جان بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور رازداری سے اس کے کان میں کہنے لگی، کیا تم نے شادی کر لی ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ 3 سال بعد واپس آ رہے ہو تو بتا رہے ہو، سچ سچ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ چچی جان کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ یار کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے پانی تو پلا دیں۔ تبھی بی جان نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ اظہر نے پانی پی کر شفق کو آواز دی، وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کمرے میں پہنچا دیا ہے تم نے؟ بی جان نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بی جان نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی اس کی کمر پر دے ماری تو وہ بلبلا اٹھا، ریلیکس یار خواتین، ریلیکس۔ یہ لڑکی مصیبت میں تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے وہاں سے بچایا، لیکن یہ بے ہوش ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اسے سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے گھر لے آیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جب یہ ہوش میں آئے تو اسے پوچھ لیجئے گا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ چچی جان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بی جان نے سکون کا سانس لیا اور اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ میری بہو ایک ہی ہے اور جب وہ مجھے ملے گی تب میں تم سے اس کی شادی کر دوں گی، کیوں راحیلہ؟ انہوں نے چچی جان کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے کہ رب ہمیں ایک نہ ایک دن اس سے ضرور ملائے گا۔ اظہر مسکرا بھی نہ سکا، اس کے ذہن کے پردے پر ایک بھولی بسری یاد ابھری اور پھر معدوم بھی ہو گئی۔ بہت تھک گیا ہوں، کھانا کھا کر سونا چاہتا ہوں۔ اس نے بالکل خاموشی سے کھانا کھایا، ادھر ادھر کی چند باتیں کی اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا جہاں وہ 3 سال بعد واپس قدم رکھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے الماری کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی، اسے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور مجھے ملو گی، میں اپنی پوری زندگی بھی تمہارے لیے گزار سکتا ہوں، بس ایک بار تم مجھے مل جاؤ۔ ملک بدل کر دیکھ لیے لیکن تمہاری یاد میرے دل میں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں گزرے وقتوں کی ایک دھندلی سی یاد موجود تھی جس میں وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 7 سے 8 سال کے قریب ہوگی اور وہ 5 سال کی تھی۔ اظہر نے بے بسی سے ایک بار پھر سے وہ تصویر احتیاط سے ڈائری میں رکھی اور پھر وہ ڈائری اپنی الماری میں رکھ کر لاک کر دیا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر ایک بار پھر سے اس کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے دل کے بے حد قریب تھی، لیکن پھر اس سے کھو سی گئی اور دوبارہ نہ مل سکی۔ پر اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے نام کر دیا تھا اور اس کے بغیر وہ بالکل ادھورا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بستر پر تھک ہار کر سو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے اسے ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے جاننے کے بعد وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائے گا۔ انشا نے آنکھ کھلتے ہی خود کو ایک اجنبی سے کمرے میں پایا تھا اور پھر اسے ایک دم سے سامنے بیٹھی وہ خاتون اپنی ماں جیسی لگی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ اس نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اس خاتون سے لپٹ پڑی تھی، جبکہ وہ خاتون اس کی ماں نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی انہوں نے اسے سہارا دیا تھا اور اسے اس وقت تک ٹھہرنے کا کہا تھا جب تک کہ اسے ٹھیک نہیں لگتا، لیکن اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسی خاتون نے جن کا نام راحیلہ خاتون تھا اس کے آگے کھانا رکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی تھی۔ راحیلہ بیگم کو بہت افسوس ہوا تھا، انہیں وہ لڑکی بالکل اپنی بیٹی کی طرح لگی تھی جو ان سے کچھ عرصہ پہلے کھو گئی تھی اور انہوں نے دوبارہ کبھی اس کی شکل تک نہ دیکھی۔ وہ اس کی یاد میں آج تک تڑپتی رہی تھی لیکن وہ انہیں نہ ملی تھی۔ ایک شخص کی ضد نے ان کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ تو بی جان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اسے ابھی تک اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ورنہ راحیلہ بیگم اس دنیا سے اس قدر بدظن ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ انشا نے اپنی کہانی سنانے کے دوران ان سے سوال کیا تو انہوں نے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ میری بھی ایک بیٹی تھی بالکل تمہاری طرح، تمہاری عمر کی ہی ہوگی، 5 سال کی عمر میں مجھ سے بچھڑ گئی اور پھر دوبارہ مجھ سے ملی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔
کیا آپ کی بھی کوئی بیٹی تھی؟ راحیلہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تو اظہر نے انہیں آواز لگائی تھی۔ چچی جان، بی جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ وہاں اس سے معذرت کر کے باہر نکل گئی۔ اظہر اس کے پاس آیا۔ معذرت خواہ ہوں لیکن میں آپ کی ساری باتیں سن چکا ہوں۔ انشا ایک دم سے خود میں سمٹ گئی اور اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ تبھی ایک دم سے وہ چونکا تھا۔ اظہر نے اس کی گردن پر ایک بڑا سا نشان دیکھا تھا اور یہ نشان اس کے لیے اجنبی نہ تھا، لیکن یہ نشان اس لڑکی کی گردن پر ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ اظہر نے گہری سانس بھر کر اس سے کہا۔ جی پوچھیں۔ کافی دیر بعد اس نے جواب دیا۔ آپ کی گردن پر یہ نشان؟ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انشا نے فوراً سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ جی یہ بچپن کی چوٹ کا نشان ہے۔ ابو بتاتے ہیں کہ نشان چوٹ کا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ پیدائش کا نشان ہوتا ہے۔ انشا نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، وہ گہری سوچ میں گم ہو کر اسے کہہ گیا۔ ویسے آپ چاہیں تو یہاں گھر میں سب کے ساتھ گھل مل سکتی ہیں۔ آپ کو یہاں ایک کمرے میں قید کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں، سمجھیں؟ یہ آپ کے اپنے خاندان والے ہیں۔ انشا مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ میں موجود نرمی اسے ایک بار پھر سے کسی کی یاد دلا چکی تھی۔ یہ مسکراہٹ، یہ نشان۔ اظہر نے ایک دم سے اپنا سر جھٹکا اور وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ انشا کو وہاں آئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ ان گھر والوں سے بہت اچھی طرح گھل مل گئی تھی۔ البتہ اظہر سے اس کے تعلقات پہلے دن کی طرح ہی تھے، خاموش اور سرد مہری سے بھرپور۔ اس وقت وہ پرندوں کو چھت پر ٹہلتے ہوئے کھانا کھلا رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ وہیں چھت پر بنی سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو تم؟ انشا نے اس کی بات پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ، تم اتنی سیریس کیوں رہتی ہو؟ یہ پوچھنا تھا کہ انشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ جو بے گھر ہو، بے آسرا ہو، بے سہارا ہو، اسے کبھی مسکراہٹ نصیب نہیں ہوتی۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ مسکراتے رہتے ہیں۔ میں بد نصیب ہوں، اس لیے میرے چہرے پر ایک اداسی سی ٹھہری ہوتی ہے۔ انشا نے آج پہلی بار اسے مکمل طور پر جواب دیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ہوا کے باعث انشا کے بال لہرائے اور اس کے بال اس کے چہرے پر آئے تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف ہٹایا تھا۔ انشا حیران ہوئی اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اظہر کو ایک دم سے جیسے ہوش آیا۔ کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھ کر کسی کی یاد آ جاتی ہے۔ کس کی؟ انشا متجسس ہوئی۔ بس ہے ایک جسے اپنے دل کی ملکہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ وقت ملے تو کبھی میرے سکون کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ بظاہر مسکراتا ہوا چہرہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت پرسکون ہے، لیکن اس میں قرب ہی قرب موجود ہے۔ انشا نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی اور پھر دوبارہ سے پلٹ کر پرندوں کو دانہ پھینکنے لگی۔ البتہ وہ بے تحاشا الجھ کر رہ گئی اور بات سنے جاتے جاتے وہ ایک بار پھر سے پلٹ کر انشا کو پکارنے لگا۔ انشا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، البتہ ہلکا سا رخ پھیرا۔ اگر آپ کو میری حرکت بری لگی ہو تو بہت معذرت۔ یہ سب کچھ بے بسی کے عالم میں ہوا۔ آپ کی آواز، آپ کا انداز، سب کچھ میری انتہائی قیمتی متاع سے ملتا ہے، اس لیے بس ایسے ہی مجھ سے یہ جرأت ہو گئی۔ اظہر نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اظہر سے پہلے چھت سے نیچے اتر گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو اس کے پاؤں میں ایک نوکیلی چیز چبھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر دیکھا تو وہ لاکٹ تھا، وہ لاکٹ جو انشا کی گردن سے پھسل کر گر چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ لاکٹ اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر دل اسے سرزنش کرنے لگ جاتا کہ تم کسی کو اپنے نکاح میں لے کر کسی اور کو اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس بات پر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک بار پھر سے پھیکا پڑ گیا اور اس نے وہ لاکٹ اپنی ہتھیلی میں بھر کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انشا کھانے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، تبھی بی جان نے اسے پکارا۔ انشا بیٹا جاؤ چائے تو لے آؤ، بہت دل ہو رہا ہے چائے پینے کا۔ اور کون کون چائے پیے گا؟ انشا نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر جانے ہی لگی کہ اس کا پیر زور سے پھسل پڑا۔ اس نے کرسی کو تھامنا چاہا لیکن تب تک اظہر اسے تھام چکا تھا۔ سنبھل کر، چوٹ لگ جاتی ابھی۔ اظہر کی اس طرح فکر مندی کو دیکھ کر بی جان اور امی جان نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، لیکن چچی جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ انشا سنبھل کر چلا کرو،
بیٹا, انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ انشا کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا. جی ٹھیک ہے. وہ نظریں جھکائے کچن کی طرف بڑھ گئی. اس نے چائے کپ میں بھری لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. چائے رکھ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی. کیا کرتی ہو راحیلہ؟ وہ خود تھوڑی گری تھی, پھسل گئی تھی. اور اگر اظہر نے اسے سہارا دے دیا تو پھر تمہارا لہجہ کیوں بدل گیا؟ وہ لڑکی اچھی ہے, مجھے اچھی لگتی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا اور اظہر کا نکاح کر دیں. راحیلہ بیگم ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کیا کہہ رہی ہیں آپ بھی جان؟ وہ میری بیٹی سے پہلے سے نکاح کر چکا ہے اور میں اپنی بیٹی کا حق کسی کو مارنے نہیں دوں گی. لیکن تم بات کو سمجھو تو صحیح. تمہاری بیٹی میرے ہی بیٹے نے تم سے دور کر دی ہے اور اب وہ اس پر اپنی مرضی چلائے گا. ویسے بھی وہ نکاح میرے بیٹے کے خلاف ہوا تھا. وہ اس کا ولی ہے. وہ جب چاہے وہ نکاح باطل قرار دے سکتا ہے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتی. پرانی باتوں کو لے کر بیٹھنے کی بجائے اظہر کو پورا حق دو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے. میں اظہر کی آنکھوں میں انشا کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی ہوں اور شاید انشا بھی اسے پسند کرتی ہے. جب ہم دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ راحیلہ بیگم نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. اظہر انشا کے کمرے میں دروازے پر دستک دے کر دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا. انشا نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اظہر کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے دروازہ بند کرنے لگی. ٹھہر جاؤ پلیز, دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ اس نے دروازے میں اپنا ہاتھ پھنسایا تو انشا کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا. کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ آپ کی وجہ سے مجھ پر داغ لگ رہا ہے. چچی جان, مجھے ایسے دیکھتی ہیں جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہو. میں نے تو آپ کو ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا. پھر بھی میری ذات پر ایک بار پھر سے الزام لگے گا. میں برداشت نہیں کر سکتی. میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. اپنا انتظام کہیں اور کر لوں گی. وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اظہر آگے آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا. چچی جان, کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی ہے نا؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار تم سے مل چکا ہوں. جب سے تم سے بات کی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ لہجہ کہیں سنا سنا سا ہے. میرے کانوں میں رس گھولتا ہے. انشا نے ایک دم سے اپنے کندھے سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے. میں اس محبت کی حامل نہیں ہو سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں اور جب تک وہ شخص مجھے نہیں مل جاتا میں آپ سے محبت کا سوچ بھی نہیں سکتی. اس لیے بہتر ہے کہ جو جذبہ آپ کے دل میں پنپ رہا ہے آپ اسے اپنے دل سے نکال دیں. انشا نے رخ پھیر لیا تھا اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو بے دھڑک صاف کیا تھا. گویا وہ خود بھی اظہر کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی. لیکن اس دل کا کیا کرتی جو اسے بار بار اس محبت میں مبتلا ہونے سے منع کرنے لگا کہ وہ پہلے سے ہی کسی کی منکوحہ ہے اور ایسا کرنا اس شخص کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. کیا کھیل کھیل رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس شخص نے تو کہا تھا اس دن ویران گلی میں جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا تو وہ تمہارا منگیتر ہے. تو پھر یہ نکاح کی کیا کہانی ہے؟ اظہر کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر چھریاں چلا دی ہیں. یہ سچ ہے میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور آپ اپنے دل میں آئے ہر خیال کو مٹا دیجیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی. انشا نے کمرے سے باہر قدم رکھ دیے تھے. اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا. وہ وہاں پچھلے 1 مہینے سے موجود تھی اور اس 1 مہینے میں اظہر کی آنکھوں سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے. وہ ہر بار اس کی مدد کو آ جاتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات تھی کہ جب وہ بازار میں نکلی اور راستہ بھول گئی تب اظہر اسے راستے میں مل گیا. شاید وہ اسی کے پیچھے گاڑی میں نکلا تھا تاکہ اسے حفاظت کا احساس ہو. وہ اس کے دل سے شکر گزار ہو چکی تھی. پھر اس سے 1 دن پہلے جب اسے بخار تھا تو یہ اظہر ہی تھا جس نے اسے ڈاکٹر کے کلینک پر لے جانے کا حکم دیا اور اس کا حکم مانے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہ تھا. اگر وہ دوائی نہ لیتی تو مزید بیمار پڑ جاتی اور اب جیسے وہ خود اپنے آپ سے بھی نظریں چرا رہی تھی. اظہر نے ہر ممکن حد تک اس کی مدد کی. ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑا رہا اور احسان تک نہ جتایا. لیکن اب اس احسان کے بدلے وہ کچھ اور چاہ رہا تھا اور وہ اس معاملے میں بے بس تھی. بہت زیادہ بے بس. اس کا خود کا دل بھی اظہر کی طرف مائل ہو رہا تھا لیکن ایک بار پھر سے وہ بری طرح سے مجبور ہو کر رہ گئی. رات کو اس نے سب سے پہلے اپنا بیگ نکالا اور اپنے وہ تمام جوڑے نکالے جو اظہر نے ہی اسے اس گھر میں آنے کے 3 دن بعد شاپنگ پر لے جا کر دلائے تھے. اس نے اپنے بیگ میں وہ تمام جوڑے ڈالے اور گھر سے باہر رات کے اندھیرے میں جانے لگی. بنگلے کے داخلی دروازے پر چوکیدار موجود تھا لیکن اس 1 مہینے میں اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ بنگلے کی پچھلی طرف سے وہ آسانی سے نکل سکتی ہے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, اپنے چہرے پر چادر کا نقاب لیا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی.
اس نے بنگلے کے دروازے سے قدم نکالے تبھی وہ ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ ایک چیخ اس کے منہ سے بلند ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ایک دم سے وہ کسی کے چوڑے شانے سے جا ٹکرائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ان ارادوں کا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اظہر نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھا تو وہ اپنی جگہ جیسے ٹھٹک سی گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اظہر چند قدم اس کے پاس آیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں گھر سے کیوں بھاگ رہی ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ تو کیا کروں؟ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا؟ کہاں جاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ آپ نے اپنے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ اب میرا یہاں رہنا بہت دشوار ہے، مجھے جانے دیجیے۔ اس نے اظہر کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ تبھی اظہر نے اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کس نے کہا کہ آپ کو اس گھر سے جانا پڑے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں۔ چلیے میرے ساتھ گھر واپس چلیے۔ لیکن وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر بے تحاشا مکے برسا دیے اور پھر تھک ہار کر اسی کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح رو پڑی تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ میں کیا کروں؟ میرے باپ نے مجھے نکال دیا، ماں بچپن میں مر گئی، اور اب میں کیا کروں گی؟ اظہر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو راحیلہ چاچی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلائے تھے۔ میری بچی، میری رامین، آجا، میری باہوں میں آجا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، تو میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، تو کہاں چلی گئی تھی؟ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا چومنے لگی۔ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ لاکٹ تمہارا ہے نا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود لاکٹ کو اس کے آگے لہرایا تو وہ حیرانی سے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جی جی، یہ میرا ہی ہے۔ وہ اپنی جگہ حیران تھی۔ یہ میری بیٹی رامین کا تھا۔ میرے شوہر نے اسے مجھ سے چھین لیا اور دوسری شادی کر لی، کبھی نہ ملنے دیا۔ میں یہیں سسرال میں رہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت مجھے تم سے یوں ملائے گی۔ یہ لاکٹ میں نے بچپن سے اس کے گلے میں ڈال رکھا تھا نشانی کے طور پر، اور آج دیکھو تم مجھے مل گئی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو، کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر میں جیتی ہوں۔ آج اگر تم ایک بار پھر سے کہیں نکل جاتی تو میں اگلا سانس بھی نہ لے پاتی۔ یہ تو بھلا ہوا اظہر کا، جس نے مجھے وہ لاکٹ دیا۔ اگر وہ یہ لاکٹ مجھے نہ دیتا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ انشا کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، اور اس کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ راحیلہ بیگم ہی تھی۔ اس کے والد صاحب نے اس کا نام رامین سے بدل کر انشا رکھ دیا تھا تاکہ ان کی پہلی بیوی کبھی بچی کو چھیننے کا نہ سوچ سکے، اور آج وہ اپنی والدہ سے مل رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد صاحب نے اسے اس کی والدہ سے چھین لیا تھا۔ بچپن میں ہی اس کا نکاح اظہر سے ہو گیا تھا اور اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ امی، آپ نے میرا نکاح کس سے کروایا تھا؟ یہ بات میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ راحیلہ بیگم نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ اس نکاح کا اب کوئی جواز نہیں رہا، نہ کوئی مقصد باقی بچا ہے۔ تم اسے اپنے دل سے نکال دو۔ میں جان گئی ہوں کہ تم اس بندھن سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب ان کی بات سن کر ایک دم سے وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیوں؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی کیا؟ راحیلہ بیگم نے الٹا اس سے سوال کیا۔ اتنے عرصے بعد مجھے ملی ہو، اب اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں اور تمہیں اپنے گھر کا کر دوں کہ آخری فرض بھی پورا کر لوں تو آرام سے مر سکوں۔ اس نے فوراً سے اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس نے شادی کی تمام شاپنگ انتہائی بے دلی سے کی تھی۔ اظہر بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے کے لیے اس نے دوسرے شہر جانے کا کہہ کر اسے الوداع کہا تھا اور پھر عین نکاح کے موقع پر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سنہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سر پر میرون دوپٹہ اوڑھ کر ہلکے سے میک اپ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ خوش رہو تم، مانتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن شاید ہماری قسمت میں بچھڑنا ہی تھا۔ تمہارا وہ نکاح تو باطل ہو گیا، لیکن میں تمہیں کھو چکا ہوں اور شاید تم بھی۔ اظہر کی آنکھوں میں آنسو دے کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ لیکن راحیلہ بیگم یعنی اپنی ماں کی خواہش پوری کرنا اس کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ شاید اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں ساتھ ہوں گے، انشا نے کہا، اور پھر اپنی امی راحیلہ بیگم کے آنے پر ان کے ہمراہ نیچے کی طرف چلی آئی۔ اس نے دولہے کا پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ اسے صرف اپنی ماں سے ایک بار پھر سے بچھڑنے کا غم تھا۔ تبھی مولوی صاحب نے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کی اجازت لینی چاہی۔
انشا عرف رامین ولد اصغر احمد، کیا آپ کو اظہر امین ولد امین احمد سے یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ اچھل پڑی تھی اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ساتھ بیٹھے اظہر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے اور وہ مسکرائی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ صحیح معنوں میں ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اظہر ہی وہ شخص ہے جسے اس کی امی نے پسند کیا ہے۔ تمام گھر والوں نے اس سے یہ بات چھپائی تھی اور نکاح ہوتے ہی سرپرائز کہہ کر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اسے اظہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پھولوں کی خوشبو کے بیچ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اظہر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ فوراً سے دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اظہر نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ 15 سال، پورے 15 سال بعد آج تم مجھے مل رہی ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اظہر نے بے ساختہ اس کے دونوں گال چومے تھے اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ انشا نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کی تھی اور اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ انشا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں شدت سے سموئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ زندگی اتنا بڑا سرپرائز دے گی کبھی نہیں سوچا تھا، انشا نے کہا تو اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور پھر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے اس کے اندر اپنی محبت کا نشہ اتارنے لگا۔ انشا خوش تھی، اظہر خوش تھا، زندگی ان پر مہربان تھی اور پورے 15 سال بعد وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔